माह रजब के महीने की अगर आप बरकतें हासिल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरा साल आपके घर में रिज़्क बारिश की तरह बरसता रहे, तो फिर इस अमल को 3 दिन मुसलसल करना है। ये इन 3 दिनों का सबसे ताकतवर और सबसे मुजर्रब अमल है। जो शख्स भी इस अमल को सिर्फ 3 दिन मुसलसल कर लेता है, यानी माह रजब की 22 तारीख पीर के दिन, 23 तारीख मंगल के दिन, 24 तारीख बुध के दिन, ये 3 दिन बगैर नागे के और इसकी तादाद को पूरा करता है, उस बंदे का घर माल व दौलत से भर जाता है और माह रजब की तमाम बरकतें उसको नसीब हो जाती हैं। अब इस अमल के ज़रिए कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, कितने लोगों के हालात बदले हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको ये चंद एक चीज़ें बताऊंगा। अब अमल की तरतीब क्या है, इसको बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ समझने वाला है, क्योंकि इस अमल की हर बात ही इंतहाई कीमती है, इसका हर लफ्ज़ ही बड़ा कीमती है। गुनाहों में डूबे हुए लोग भी इस अमल को पढ़ते हैं तो अल्लाह उनको गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे उन्होंने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। बाज़ ने ये भी कहा कि ऐसे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाता है और ऐसे पाक साफ सुथरा कर देता है जैसे उन्होंने आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। अब दोस्तों, आपने अमल की तरतीब में अब सिर्फ आखिर में जाकर दुरूद पाक पढ़ना है। इस अमल के शुरू में दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत और हाजत नहीं है। बस इस अमल को आपने ज़रा तरतीब समझनी है। बहुत आसान अमल है, लेकिन इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी बंदे को इस अमल की तरतीब, इस अमल की ताकत का पता चल जाए तो वो बंदा पूरा साल इन दिनों का इंतज़ार करे कि मुझे काश माह रजब की 22-23 तारीख मिल जाए और उसमें मैं ये अमल करके अल्लाह के ख़जाने हासिल कर सकूं। अब आपने देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपने अपनी हाजत अपने दिल में रख लेनी है, जो भी जायज़ हाजत है। वो मालो दौलत का मसला है, वो मकरूह है, कर्ज से निजात चाहते हैं, वो तंगदस्ती है, गुर्बत है, आमदन नहीं है, कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, आपने उस जायज़ मकसद की हाज़िरी से नियत कर लेनी है। और ये दिल में ही नियत आपने पूरे अमल के दौरान रखनी है। लेकिन सबसे पहले 3 मरतबा अपने मकसद और अपनी हाजत को अल्लाह के हुजूर ज़िक्र करना है कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से जो मैं ये अमल करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, इसकी बरकत से मेरे घर को मालो दौलत से भर दे। दूसरे नंबर पर आपने ये अर्ज़ करनी है कि या अल्लाह, जो भी आपकी मिसालन हाजत हो, उसको आपने अल्लाह के हुजूर ज़िक्र करना है। तो सबसे पहली तस्बीह जो आपको मैं बताने लगा हूँ, ये तस्बीह ऐसी तस्बीह है कि जिसको बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने पढ़ा है, जिसको नबियों ने पढ़ा है, जिसको रसूलों ने पढ़ा है। ये तस्बीह बंद कामों में आसानी के साथ खोल देती है, रिस्क में बरकत और कसरत दोनों चीज़ें लाती है, दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शती है, हाजत पूरी हो जाती है। अगर चाहें तो आप इस अमल की बरकत से अपनी शादी के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, औलाद के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, शिफा के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, हर मुश्किल के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। मसलन अमल एक है, सिर्फ नीयत का दारोमदार होगा कि अमल करते हुए आपने सबसे पहले अपनी नीयत को जहन में, अपने मकसद को नीयत कर लेनी है, उसको जहन में रखना है। तो ये 3 दिन का सबसे मुजर्रब तरीन अमल है, जिसमें 40 और 41 की तादाद मौजूद है, क्योंकि 40 का अदद भी बड़ा अहम होता है और 41 का अदद भी बड़ा अहम होता है। सबसे पहले अल्फाज जो आपको बताने लगा हूँ, अब आपने नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया आपने पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमल किसी भी नमाज के बाद शुरू कर सकते हैं। मसलन आज ज़ोहर के बाद शुरू कर लें, असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद, फिर जिस नमाज के बाद या जिस वक्त में, मसलन 10 बजे आप आज ये अमल करते हैं तो कल भी 10 बजे ही अमल करें, परसों भी 10 बजे ही अमल करें। ये सारी बातें समझाने का मकसद ये होता है मुख्तलिफ तरीके से, ताकि हर भाई बहन बच्चे को समझ आ जाए और इस अमल को इसी तरतीब के साथ करके अल्लाह की बारगाह से अपने लिए रिस्क का इंतज़ाम करवा सके और पूरे साल की परेशानियों, दुखों, मुसीबत। तो दोस्तों, ये तरतीब जो होती है ये इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई अहम होती है। अगर किसी शख्स की मुलाजमत छूट गई है या वो मौतकिल कर दिया गया है, अब वो अपने मनसब पर बहाली चाहता है, या किसी जगह पर उसकी तरक्की रोक दी गई है, अब वो चाहता है मुझे मेरी वो तरक्की मिल जाए, तो ये अमल पढ़ेगा और उसकी जो है वो बहाल हो जाएगी और ज़रूर आमदन में भी उसके इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द वो बंदा ऐसे मनसब पर पहुंच जाएगा जहां का कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्योंकि अगर किसी भी शख्स को कभी ज़िंदगी में कोई अचानक परेशानी, मुसीबत आ जाती है, उससे निकलने का कोई उसको रास्ता ही नज़र नहीं आता, तो बुजुर्गान फरमाते हैं कि ये अमल जो है ये दौलत की कुंजी है, ये परेशानियों से निकलने का रास्ता दे। इस लिहाजा इसे पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रह सकता। क्योंकि जो अल्फाज आपने पहले पढ़ने हैं, आपने नीयत की, आपने तावुज़ और तस्मिया की एक एक बार पढ़ा। जब भी कोई अमल पढ़े ना, आगाज़ करें तो तावुज़ और तस्मिया से किया करें।
اس کی برکت اور اس کی شان اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب دوستو، آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا تو اب آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس ترتیب کے ساتھ بڑے آہستہ آہستہ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بس مقصد آپ کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس لیے رزق، شادی، اولاد، قرض، اس کے لیے جتنے بھی مسائل ہوں گے نا، اللہ کے فضل سے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل کیونکہ خاص ان چیزوں کے لیے ہے، تو اس لیے آپ نے ذرا اس کو دھیان میں رکھنا۔ دیکھیے، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ آج کے دن پڑھنا، پیر کے دن، اور آپ کو پتہ ہے پیر کا دن کتنا اہم ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ مچھلی ان کے پیٹ میں لیاس سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے بھی اپنی خطا پر فوراً توبہ کی، سجدے میں گر گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ایک شخص وہ جو 100 قاتل، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، مگر سچی توبہ کی نیت سے، یہ بنی اسرائیل کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس لیے حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، اسلام کے سخت مخالف تھے، سخت دشمن تھے، مگر دل بدلا، توبہ کی، اسلام کے عظیم سپاہی بنے۔ اور اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں، اور اس کا اب دیکھیے، میں نے اب شروع میں درود پاک آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ڈائریکٹ یہی کلمات پڑھے ہیں۔ درود پاک کا جو وقت ہوگا وہ میں آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ عمل باقی اعمال سے تھوڑا مختلف ہے، باقی وظائف سے تھوڑا مختلف ہے، اس لیے کہ اس کی طاقت اور تاثیر بھی باقی اعمال سے زیادہ ہے، تو اس لیے اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے، فضیل بن ہلاس کی توبہ قبول، ڈاکو تھے، قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ سنی تو دل بدل گیا، سچے ولی اللہ بن گئے۔ اس لیے یہ عمل تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری دنیا بدل دے گا، تمہارے حالات بدل دے گا۔ دیکھیے، بشر حافی گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ کے نام کا فقط احترام کیا، آپ نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے نام کا وہ ٹکڑا جو گندی نالی میں پڑا تھا، اس کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو خرید کر اس کو لگائی، بلند جگہ پر رکھا، کہا کہ تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام یہ ہے۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تمہاری زندگی بدلیں گی جب یہ عمل آپ کریں گے۔ تو یہ کلمات 41 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کی برکت اتنی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے جب اس کو ماہ رجب کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے، لفظ رجب کے مختلف معنی ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور رجب کے اندر 3 حرف ہیں، اس کا ہر حرف ہی برکت والا ہے، را سے مراد رب کی رحمت ہے۔ تو اس مہینے میں جب بندہ قرآن کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رجب کا صرف احترام کرنا یہ اتنا مبارک ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عظمت والا مہینہ، اس کے مختلف معانی علماء نے بیان فرمائے ہیں، اس کی مختلف عظمت علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے رجب اس کا مطلب ہے تعظیم، تو اس لیے جب ہم اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان باتوں پر آپ نے ضرور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں جس قدر زیادہ ہو یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ آج عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کیا، پھر فقط جو میں نے پہلے تسبیح آپ کو بتائی ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ اتنی ہی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دیں پورا مہینہ، باقی جو دن بچیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا، وہ راحت آئے گی، اور رزق تو وہاں سے دولت آئے گی جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے منقول ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا، اور اس نے جب قابو پا لیا نا، اندر کمرے میں تھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کرنے لگا، تو اس نے ہلچل سنی کہ لوگوں کا شور ہے، تو اس نے پوچھا کہ اب تو ہم کمرے میں ہیں، اب یہ شور کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ اس وقت جو ہے نا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ کس ماہ کا پھر چاند ہے؟ اس نے کہا یہ ماہ رجب کا۔ وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا۔ اس نے کہا یہ مہینہ، اس کے اندر تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی ہیں اللہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دی، وحی بھیجی، ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اور اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا ان کو بتایا، تو یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس سے پوچھا کہ یہ کیوں تم میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس ماہ مبارکہ کی تعظیم کی ہے،
تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا جتنا ادب کیا جائے، جتنا احترام کیا جائے، تو انسان کو چاہیے اتنا ہی کرے تاکہ اس کی زندگی بدلے، اس کے حالات ایسے پھر زندگیاں بدلتی ہیں، ایسے پھر حالات بدلتے ہیں۔ دیکھیے گناہوں کے ذریعے اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہر اٹھنے والا قدم انسان کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لوگ ریڈیو پر گانے اور ڈرامے سنا کرتے تھے، پھر ٹی وی ایجاد ہوا تو آواز کے ساتھ تصویر بھی دکھائی دینے لگی، مگر اس میں کمی یہ تھی کہ جو دکھایا جاتا تھا صرف وہی دیکھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن اب وی سی آر ایجاد کے بعد یہ کمی بھی پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد دیگر ڈشوں اور پھر اینٹینا، کیبل، حیا سوز مناظر دکھانے کے سینکڑوں مواقع فراہم کرنے کے گناہوں کی یلغار نے مزید تیزی پیدا کی، مگر ہر وقت فلمیں، ڈرامے اور گانے بازے دیکھنے سننے والوں کو ایک ہی جگہ ٹک کر بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ ٹی وی پر پڑا بیٹھا رہنا ہوتا تھا ہر وقت۔ ہر آج موبائل میں چھوٹے چھوٹے الیکٹرانکس آلات نے کس قدر ہمیں گناہوں کی طرف دھکیل دیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستوں، آج ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کوشش کیجئے گناہوں سے بچنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی۔ کوشش کیجئے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کریں۔ اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طرح اب آپ نے دوستوں یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازم پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کو ملتا ہے، کیسے رب کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیے، دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، ایمان والوں کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں پر غور کیا کریں کہ ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ کہاں سے پہنچی ہے، کب ہم سے گناہ ہو گیا، کب ہم سے غلطی ہو گئی، کب ہم سے خطا ہو گئی۔ تو برے اعمال بھی رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے، نہ تو بندوں کے حق کی ادائیگی کا خیال ہے، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی احساس ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ ذرائع اور سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، الزام لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقت پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، اس طرح کے کس قدر گناہوں کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کے سکون ختم ہو گئے، ان کے معاملات جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، مختلف تکلیفوں کے اندر، مختلف غموں کے اندر، مختلف پریشانیوں کے اندر۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے قرآن کریم کی، اور اس سورہ مبارکہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگان نے اور صحابہ کرام نے اس کو پڑھ کر دم کیا ہے۔ یقین جانیے یہ اتنی پرتاثیر اور طاقتور صورت ہے نا کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اسی وقت یہ اللہ کی رحمت، کیونکہ یہ رحمت والی صورت ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پریشان تھے میرے امت کا کیا بنے گا، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا غلام، جو میرا امتی سچے دل کے ساتھ اس کی تلاوت کر لے گا نا، اللہ پاک میرے اس غلام کو، میرے اس امتی کو جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اس لیے دوستو، تو یہ جنت میں داخل کروانے والی اور یہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ کرام پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور یہ صورت عام صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں اس بندے کے اوپر ہوتی ہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اس بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ صورت پڑھنے والے کی فوراً اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بھی تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک آواز سنی، جبریل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ جنت سے ایک آسمانوں پر ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے دو آپ کو نور عطا کیے ہیں،
ایک یہ سورت کا نور ہے، یعنی سورت الفاتحہ کے الحمد شریف جو سورت ہے اس کا نور ہے، ایک قرآن کریم کی سورت البقرہ کی آخری آیات کا نور ہے۔ یہ دو نور اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا کیے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ تو یہ دو نور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطا کیے گئے، ان میں سے ایک نور یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اس کو آج ہم نے سمیٹنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اب اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں، آخر میں لفظ آمین بھی پڑھیں، ورنہ صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھیے گا، اور یہ دیکھیے گا پھر کیسی مبارک صورت، اور اس کی تعداد بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے، کیونکہ دیکھیے نبوت تو انبیاء کرام کو بچپن میں ہی بلکہ عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، لیکن اعلان نبوت کس عمر میں آ کر انبیاء رسولوں نے کیا؟ وہ 40 سال کی عمر ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، لیکن جو نبوت کا اعلان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ اس لیے یہ 40 سال بچہ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے نا، تو وہ 40 دنوں کے بعد اپنی کیفیت بدلتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ خون ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ جسم آتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ جو سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اور ویسے بھی 40 بار کا یہ عمل 40 دن اگر کوئی بندہ مسلسل فجر کے بعد اس کو پڑھتا ہے 40 دن تک مسلسل، تو وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ 40 دن 40 بار روزانہ تو وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے اگر یہ عمل کرنا ہو تو اجازت ضرور لینی ہے، اجازت کے بغیر نہیں کرنا۔ تو یہ عمل جو آج کا ہے یہ 3 دن کا، اس کے بعد میرے خیال کے مطابق جس نے اس کو صحیح کر لیا، مکمل سمجھ کر پڑھ لیا، اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے۔ اس لیے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کتاب بھیجی، ایک ایسی صورت ہے کہ اس سے پہلے نہ وہ تورات میں ہے، نہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی، نہ کسی اور نبی کو عطا کی گئی، یہاں تک کہ کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے اگر تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کوئی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو کوئی حضرت عیسیٰ کی امت سے عیسائی نہ ہوتا، نصرانی نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کوئی شخص بت پرست نہ ہوتا۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، میرا غلام، میرا امتی جو اس کو پڑھے گا تو یہ جنت میں داخل کروانے والی اور مشکلات کو آسان کرنے والی اور تنگ دستیوں کو دور کرنے والی ہے۔ اس کی تلاوت کے بے حساب فائدے ہیں، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال موجود ہیں، دیگر بہت سارے اس کے بارے میں واقعات موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور ہم نے اس کے شب و روز اس کی برکتیں دیکھی ہیں، اس کے معجزات دیکھے ہیں۔ تو یہ دوستو ایک بڑا اہم ترین عمل ہے، جب اس کو کرتے ہیں، یہ جب دیکھیے آمین کہا جاتا ہے نا، تو اللہ کے نوری ملائکہ بھی بندے کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 4 اللہ تعالیٰ فرشتے اس بندے کے لیے مقرر فرماتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اور پھر لفظ آمین کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جس نے اس سورت کو پڑھا، اس کے ساتھ آمین کہا، قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ یا بھئی وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا کہ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، پھر اللہ اس کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ تو اس لیے دوستوں اب اس کے بعد آپ نے اب اس چیز کو پڑھنا ہے جو چیز آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، خدا نہ خواستہ کمی پیشی نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے عمل کی بہت بڑی برکت سے کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ ہماری جو ہوتی ہے نا دعا، یہ فجر کے بعد ہوتی ہے خصوصی دعا، جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ پہ نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دیکھیے توبہ جو ہے نا، توبہ اس کو ہم نے پہلے کر لیا، توبہ کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے نا۔ مشہور ڈاکو حضرت فضیل بن ایاس کو دیکھ لیں، کیا ایمان والوں کے لیے وقت ہی نہیں آیا؟ آیت سنی، دل کانپ اٹھا، سچی توبہ کی، اللہ کے وقت پکے ولی بن گئے۔ بشر حافی کو دیکھیے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، زمین پر اللہ کا نام لکھا دیکھا، ادب کیا، اللہ نے ولایت عطا کر دی۔ حضرت معروف کرخی کو دیکھیں، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، حق پہچانا، توبہ کی، بڑے عارف بنے۔
ابراہیم بن ادھم کو دیکھیں، بادشاہ تھے، ایک آواز نے جھنجھوڑ دیا، تخت چھوڑا، توبہ کی، اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر ابراہیم بن ادھم یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جب یہ اشارہ کرتے تھے نا پہاڑوں کو تو پہاڑ چل پڑتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی سوئی گر گئی تھی سمندر میں، اور اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے مچھلیوں کو حکم دیا تو ساری مچھلیاں وہ سوئی لے کر کنارے پر منہ پر کر کے کنارے پر آ گئی۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور درود پاک کی تعداد بھی بڑی اہم اور قیمتی ہے۔ تو یہ درود پاک آپ جب پڑھیں گے، اس کے بعد جب اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اب اس مقام پر ہم نے شروع میں درود نہیں پڑھا تھا، اب آخر میں جو پڑھنا ہے اس کی تعداد زیادہ ہوگی، تو اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رسول اللہ، یا درود ابراہیم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے زبانی آپ وہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، پھر اس کے فوراً بعد بغیر کلام یعنی بات چیت کے بغیر دعا میں مشغول ہو جانا۔